मुकम्मल उसकी डेथ हो चुकी होती है, उसमें हमारा उससे कोई राब्ता नहीं है। उस पे जो गुजर रही है वो जाने और अल्लाह जाने। जैसे हजरत उमर ने फरमाया ना कि हदीस में आता है ना कि जो बुरा आदमी है जब उसकी मैयत को कब्र की तरफ लेकर जाते हैं तो कहता है कि तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, और अच्छे आदमी अच्छा क्या कहता है, मुझे जल्दी लेकर जाओ। ये बरज़ख की बातें हैं जो वो खुद देख रहा है। लेकिन एक हालत मरने वाले की ऐसी है जिसमें वो आधा आलम बरज़ख में और आधा आलम दुनिया में। इस कंडीशन को सकराते मौत कहा जाता है। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि यहाँ शरई अहकाम चेंज हो जाते हैं। शरीयत में कुछ अहकाम ऐसे हैं कि अभी उसका हुक्म कुछ और है, मरने के बाद कुछ और है। तो जब इंसान मुकम्मल हयात में हो तो अल्लाह ने उसके लिए तौबा का दरवाजा खोला हुआ है। चाहे उसको 100% यकीन हो जाए कि मैंने कल मरना है या 1 घंटे बाद मरना है, लेकिन तौबा का दरवाजा उसके लिए बोले खुला हुआ है। एक आदमी ने सारी जिंदगी गुनाहों में गुजारी, कुफ्र में, इल्हाद में, शिरक में, खुदा का इनकार करता रहा, अल्लाह के साथ शिरक करता रहा, शराब पीता रहा, जिना करता रहा, 90 साल गुजार दिए इसने। अब उसे डॉक्टरों ने बताया कि आपकी डेथ होने वाली है, आप कैंसर के मरीज हैं, आपकी का जहर यहाँ तक फैल गया है, या कोई और बीमारी है जिसमें जहर फैलता है, यहाँ तक फैल गया कि 24 घंटे में के अंदर अंदर आपकी डेथ हो जाएगी। ये भी अब तौबा करेगा तो अल्लाह इसकी तौबा कबूल करेंगे। ये अल्लाह का वादा है। दिल से करे तौबा, ये वाली तौबा ना हो कि अगर नहीं मरा तो ठीक है, पुराने स्टाइल, मर गए तो तौबा तो की भी हमने। वो भी फांसी वाला भी ऐसा ही है। 90 साल में उसको फांसी की सजा सुना दी गई। ये फांसी वाली मिसाल और आसान है। उसको फांसी की सजा सुना दी गई और उसे बताया गया कि 6 महीने बाद आपको हैंग कर दिया जाएगा, लटका दिया जाएगा। ये भी जुल्म है इंसान पर फांसी की सजा देना। बहुत अजाब वाली मौत है जो गला दबा के होती है। इस्लाम ने हुक्म दिया है जिसकी सजा कत्ल है उसको तलवार से सरकलम किया जाए उसका। इसमें तकलीफ कम होती है। जब तलवार लगती है ना उसके यहाँ मुजरिम के, तो सबसे पहले उसका दिमाग का और बॉडी का कनेक्शन खत्म हो जाता है, तो तकलीफ का एहसास खत्म, लेकिन वहशत बहुत होती है। मकसद था शरीयत का कि लोग जुर्म से बाज आ जाएं, तो ऐसा तरीका इस्लाम ने रखा है कि दहशत बहुत बैठ जाए लेकिन मुजरिम को तकलीफ कम से कम हो। तो जब सर पे उसके मुजरिम के तलवार लगती है तो वो सर खोपड़ी वहां जाके गिरी, तड़पता बहुत है, ब्लीडिंग होती है। और इस्लाम में ये भी हुक्म है कि फांसी की सजा बंद कमरे में ना दी जाए, यानी कत्ल करने की सजा, बल्कि ये खुलेआम चौक में दी जाए, सारी दुनिया अपनी आंखों से देखे ये, ताकि मुआशरे में कत्ल रुके। अब देखो मुजरिम के साथ भी एहसान कि उसको कम सजा दी, यानी उसको तकलीफ से बचाया जा रहा है, और लोगों के साथ भी एहसान, उन पर दहशत बिठाई जा रही है तो लोग कत्ल से बाज आए। मुझे याद है 20-25 साल पहले, हमारे बचपन की बात है, कि एक सऊदी अरब से हमारे एक दोस्त आए मिलने के लिए। वो थे असल में बलोचिस्तान के थे, लेकिन बायबॉर्न सऊदी थे। वो तो बलोची भी बोलते थे, उर्दू भी बोलते थे, अरबी भी बोलते थे। कहने लगे मैंने जब पहली मर्तबा सऊदी अरब में सरकलम होते हुए देखा है। बलोची थे, बड़े मजबूत, बिरोही। कह रहे मैं 2 घंटे ऐसे कांपता रहा हूँ लाश को देख के ना, जो सरकलम किया है, तो 2 घंटे में ऐसे खौफ से कांपता रहा हूँ। तो बताओ जिसने ये मंजर देखा हो वो कभी किसी के कत्ल का सोच सकता है जब उसको पता हो कि मेरा भी अंजाम होगा। खैर बात कहाँ से कहाँ चली गई जी। हाँ, मैं ये कर रहा था कि डाकुओं पर शरीयत ने रहम नहीं किया है। खैर मैं ये कर रहा था कि एक शख्स 90 साल की उम्र, उसकी सारी जिंदगी कत्ल में गुजरी, डकैतियों में गुजरी, जुल्म में गुजरी। कोर्ट ने फैसला किया, जो कि नहीं करती आमतौर पे, लेकिन कर दिया कि इसको फांसी पे लटकाया जाएगा, 6 महीने बाद लटकाया जाएगा। इसे लोगों ने आके बताया तौबा कर ले, गुनाह से माफ। ये कह रहे नहीं करूंगा तौबा में। वो 6 महीने भी उसने गुजार दिए, कुफ्र बकता रहा, कोई खुदा नहीं है, कोई मुझे दोबारा रिहाई मिली, दोबारा ये काम करूंगा। यहाँ तक कि 1 हफ्ता रह गया, फिर इसे किसी मौलाना साहब ने कहा तौबा कर ले, कह रहे नहीं करूंगा तौबा। फिर 1 दिन रह गया, फिर 1 घंटा रह गया, फिर आखिर का 1 मिनट रह गया। इसे 6 महीने पहले भी यकीन था कि मुझे कत्ल किया जाएगा, लेकिन तौबा नहीं कर रही है, इस चांस पे कि शायद रिहाई हो जाए। बाज लोग जबान के बड़े पक्के होते हैं, चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो। कहते हैं जैसे हम अंदर से वैसे ही हम बाहर से। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब थे ना, मौत के वक्त कलमा नहीं पढ़ा। उन्होंने कहा नहीं, अब अगर मैं पढ़ूंगा लोग कहेंगे सारी जिंदगी जिस दीन पर कायम रहे मौत के डर से, तो मैं नहीं पढ़ूंगा कलमा। जैसा जो मैं हूं अंदर से वैसा ही मैं क्या हूं। उनकी एक राय थी कि मैं जैसा रहा हूं वैसा ही रहूंगा मैं। हमारे नबी को बहुत अफसोस हुआ, बहुत गम हुआ। अल्लाह ने फरमाया इन्नका ला तहदी मन अहबबता, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे आपको मोहब्बत है, हिदायत का इख्तियार आपके हाथ में नहीं है। ये नहीं कि आपको जिससे मोहब्बत है आप उसको हिदायत भी दे दें, ये नहीं हो सकता। हिदायत तो जो चाहेगा उसे मिलेगी, और ये अल्लाह के हाथ में है। हजरत बिलाल का नबी से कोई रिश्ता नहीं, गुलाम, रंग भी स्याह, कौम भी अलग, गुलाम, उनको हिदायत मिल गई। चाहत थी उनके दिल में, तलब थी। तो बाज ऐसे होते हैं कि वो इकरार नहीं करते, वो कहते हैं मौत के वक्त भी हम नहीं। हालांकि मौत के वक्त उनको ये होता है कि शायद इस्लाम ने जो कुछ कहा हो वो सच कहा हो, लेकिन वो कहते हैं नहीं, जिस पे हम जिंदगी में रहे उसी पे रहेंगे। तो ये जो 90 साला शख्स था जिसने सैकड़ों इंसानों को कत्ल किया, हजारों को कत्ल किया, खुदा से बगावत की, अल्लाह के वजूद का इनकार किया,
اس سے بڑا مجرم دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا تھا. اسے بتایا گیا 6 مہینے بعد تمہیں لٹکا دیا جائے گا. لوگوں نے کہا توبہ کر لے. اس نے کہا کہ نہیں, کیونکہ اس کو یہ تھا کہ شاید میں رہا ہو گیا, 1% چانس ہے, تو میں نے تو وہ بدماشیاں دوبارہ کرنی ہے, پھر میں کس منہ سے لوگوں کے پاس جاؤں گا. لوگ کہیں گے اچھا پہلے اسلام باطل تھا اب اسلام صحیح ہو گیا. تو اس نے ڈیلے کی. اس نے کہا نہیں, یہاں تک کہ اس کو لٹکانے میں 1 منٹ باقی ہے. 1 منٹ. اس کو یقین ہو گیا میری زندگی صرف کتنی دیر کی ہے, 1 منٹ کی. اب رہائی کی تمام اپیلیں مسترد ہو چکی ہیں, لیکن ہے پورا زندہ. ابھی عالم برزخ کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں. اب اگر یہ توبہ کر لے, بالکل پھانسی کے پھندے کی طرف جا رہا ہے, اس کو جلاد لے کے جا رہا ہے لٹکانے کے لیے, یہاں تک کہ اس ٹول پہ اس کو کھڑا کر دیا. اس وقت بھی اگر یہ توبہ کرے گا تو اللہ کا وعدہ ہے اس کی توبہ اللہ قبول کرے گا. لیکن اس توبہ میں شرط یہ ہے کہ یہ دل میں ارادہ ہو کہ اگر بالفرض چھوٹ گیا میں, قدرت کی طرف سے کچھ بھی ہوگی, تو میں دوبارہ پرانی زندگی کی طرف نہیں لوٹوں گا. یہ دل کی حالت تو اللہ ہی جانتا ہے نا. یہ پکا عزم دل سے ہو اور زبان سے اقرار کرے کہ اللہ میں اسلام کو قبول کرتا ہوں, میں تیرے وجود کا قائل, تیری توحید کا قائل, تیرے پیغمبروں کا قائل. مجھے اگر رہائی مل گئی تو میں دوبارہ اس پرانی زندگی کی طرف نہیں آؤں گا. حالانکہ رہائی ملنے کا کوئی چانس نہیں ہے. قرآن سے, صحیح احادیث سے, متواتر احادیث سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اس وقت 1 سیکنڈ کی توبہ اللہ اس کے تمام گناہوں کی دیوار کو گرا ڈالے گی. وجہ کیا ہے؟ اس نے ابھی تک آخرت دیکھی نہیں ہے. اللہ اس کو بخشنے کا بہانہ کیا تلاش کرے گا؟ ہو سکتا ہے فرشتے اعتراض کریں, اللہ تو موت کا یقین ہے اس کو, اس کی توبہ کس بات کی؟ اللہ کہیں گے موت کا تو یقین ہے, لیکن فرشتے اور آخرت اس نے اپنی آنکھوں سے غیب پر ایمان ہے, اور غیب پر ایمان اللہ قبول کرتا ہے. بہت سے لوگ اس کنڈیشن میں بھی توبہ نہیں کرتے, بلکہ زیادہ تر تو نہیں کرتے. بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا, کیسے کیا زیادہ تر لوگ اس کنڈیشن میں توبہ کرتے ہیں؟ بولو. نہیں کرتے. جاؤ ہسپتالوں میں کینسر کے مریضوں کو جا کے دیکھ لو, جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی ہیں. غیر مسلموں کو دیکھ لو, بسترے مرگ پہ تڑپ رہے ہوتے ہیں. جو بت پرست تھا وہ بت پرستی میں ہی مرتا ہے, پھر بھی نہیں کرتا توبہ. تو یہ بھی بہت 1% خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو عین اس وقت میں توبہ کر لیں, ورنہ توبہ ہوتی نہیں ہے. اس ٹائم پہ بھی نہیں کرتے لوگ توبہ, دل سے ہو چکے ہوتے ہیں وہ. اب دیکھو آخری 1 منٹ رہ گیا ہے, اگر آج وہ دل سے توبہ کر لے, وہ پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے والا 1 سیکنڈ پہلے, یہاں تک کہ اس کے گلے میں پھندا لا کے ڈال دیا گیا, اب یہ صرف رسا کھینچنے کی دیر ہے. اس دوران بھی اگر وہ توبہ کرے گا, یہ 1 سیکنڈ اس کی کروڑوں سال کی زندگی کو, فیوچر کو چینج کر دے گا. کیوں؟ ابھی تک اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے, ابھی تک دیکھا نہیں ہے اس نے اپنی آنکھوں سے, غیب پر ایمان ہے. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے, ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر. بخاری مسلم کی حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کو غرغرہ نہیں آتا. غرغرہ کا مطلب سکرات موت میں مبتلا نہیں ہو جاتا وہ. ہاں, جب اس کو ہینگ کیا گیا اور اس کی روح نکلنا شروع ہوئی, اور پھر اس نے برزخ کی زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی. اس نے دیکھ لیا کہ قرآن جو کہتا تھا کہ برے لوگوں کی روح, برے فرشتے سے مراد وہ فرشتے جو اللہ نے سزا دینے کے لیے متعین, فرشتہ تو برا نہیں ہوتا, وہ فرشتے جو خوفناک فرشتے ہیں وہ برے لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں. جب یہ فرشتے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا, اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ اب توبہ تو دور کی بات, زمین اور آسمان کی دولت بھی اگر خرچ کر دے گا, وعدہ کرے گا اللہ مجھے مہلت دے دے, میں پوری زمین آسمان کی دولت خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ فرماتے ما تقبل منہم, اللہ کا قانون اٹل ہے, اللہ اس کی ایک آنسو کی پرواہ نہیں کرے گا. پوری دولت دے دے اللہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا. آج ملحد لوگ, ایتھیس لوگ کہتے ہیں خدا نظر نہیں آتا, جنت نظر نہیں آتی, جہنم نظر نہیں آتی, دکھاؤ. او بھائی اگر دکھا دی تو پھر آپ میں اور مومن میں فرق ختم ہو جائے گا. دیکھی ہوئی چیزوں پر تو سب ایمان لے کر آتے ہیں. قرآن کہتے ہیں غور و فکر کر کے ایمان لے کر آؤ. آپ کی خواہشات آپ کو صحیح سمت میں غور کرنے نہیں دیتی. ابھی ایک ملحد نے میرے خلاف کلپ بنایا ہے, میں نے مثال دی تھی ایک یونیورسٹی کے پروفیسر کی, جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں, کیا کروں یار. ایک ملحد نے کلپ بنایا, میں نے ایک مثال دی تھی یونیورسٹی کے پروفیسر کی, خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بیٹھائیں اس مثال کو. یہ لوگ نا باتوں کو گھماتے بہت ہیں, کبھی سیدھی بات نہیں کرتے. مجھ سے ایک طالب علم ملا, اسٹوڈنٹ ملا یونیورسٹی کا, اس نے کہا ہمارے ایک پروفیسر نے کہا کہ دیکھو گاڑی کے ایکسیلریٹر پہ ہم پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی موو کرتی ہے, بریک پہ پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی رکتی ہے. تو خدا کہاں ہے؟ یعنی ہر کام کرنے سے ہو رہا ہے نا. خدا تو جب ہوتا جب ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھو اور وہ روک دے گاڑی کو, بریک پہ پاؤں رکھو اور وہ چلا دے. تو یہ ہر کام کی ایک لاجک ہے. تو ہر کام کے پیچھے ایک سائنس ہے, ایک لاجک ہے. خدا نہیں ہے معاذ اللہ. میں نے کہا یہ مثال ہی خدا کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ہے. گاڑی کے ایکسیلریٹر پہ جب تک پاؤں نہ رکھیں وہ چلے گی خود سے؟ بولو. جب تک کوئی بریک لگانے والا نہ ہو اس وقت تک رکے گی وہ. جو گاڑی ایک حالت سے اپنی ایک کنڈیشن کو چینج نہیں کر سکتی کسی چینجر کے بغیر, وہ گاڑی وجود میں آ سکتی ہے کسی خالق کے بغیر؟ بولو نا. تو وہ گاڑی یقیناً کسی نے بنائی ہے. تو ایک چھوٹی سی گاڑی خود سے نہیں بن سکتی,
آپ کہہ رہے ہیں پوری کائنات ایک دھماکے سے خود سے وجود میں آ گئی ہے, اور انسان اور وسیم بھائی اور غفور بھائی سبکتگین صاحب اور یہ خواتین اور مرد اور گائے بھینسیں اور زمین سورج کے گرد اور جو ہے وہ چاند زمین کے گرد, پورا ایک اتنا بڑا نظام, بارشوں کا نظام, صحراؤں کا نظام, یہ سارا سیٹ اپ ایک بے جان تصویر خود سے وجود میں نہیں آ سکتی کروڑوں سال میں, اور ایک چلتی پھرتی تصویر جو دیکھتی ہو, ناک سے سونگتی ہو, کانوں سے سنتی ہو. کوئی کہے نا کہ یہ آنکھ ناک کان تصویر پینٹنگ کر کے خود وجود میں آ گئی ہے, کوئی مان لے گا؟ کھربوں سال میں بھی نہیں ہو سکتا. لیکن ایک ایسی آنکھ وجود میں آ گئی جس میں دیکھنے کی صلاحیت, ایک ایسی ناک وجود میں آ گئی جس میں سونگنے کی صلاحیت. یہ یار میرا اعتراض تھا, اس ملحد نے اس اعتراض کا جواب نہیں دیا. اس نے جواب کیا دیا ہے؟ اس نے کہا گاڑی کی مثال یہاں فٹ نہیں آتی کیونکہ گاڑی بنی ہوئی چیز ہے, اس میں ایوولوشن نہیں ہوتا, اور اس کائنات ایوالو ہو کے یہاں تک پہنچی ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ کہہ رہے گاڑی جو ہے نا وہ ایوالو تھوڑی ہوئی ہے یہاں تک, گاڑی تو کسی نے بنائی ہے, تو گاڑی پہ فٹ نہیں ہو سکتی. سوال تربوز کے متعلق تھا, جواب میں کیا پیش کیا جا رہا ہے؟ خربوزہ. آپ سے سوال پوچھا امتحان میں, محمد بن قاسم نے ہندوستان پہ 17 کیا کیے؟ آپ نے کہا محمد بن قاسم ناشتے میں پراٹھا کھاتا تھا. اگلا بولے گا بھائی تم سے پوچھا کیا جا رہا ہے, وہ سوری محمود غزنوی نے, محمد بن قاسم نے نہیں, وہ صبح ناشتے میں کیا کھاتا تھا. تو یہ جواب تھوڑی ہوگا. سوال دوبارہ دہرا دیتا ہوں میں, ایک معمولی سی چیز ایوولوشن کے ذریعے کار کی شکل اختیار نہیں کر سکتی. اتنی مینجمنٹ کہ ایکسیلیٹر کی جگہ ایکسیلیٹر ہو, بریک کی جگہ بریک ہو, اسٹیئرنگ کی جگہ ایسی بہترین مینجمنٹ. تو ایوولوشن کوئی ایسی ہے عجیب چیز ہے جس نے خود سے, یعنی نیچر ہے نا, نیچر اتنی ذہین, اتنی فتین, اتنی زبردست چیز ہے کہ خربوزے کے بیج میں اس نے ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے کہ جب زمین میں ڈالو تو پہلے پودا اگے گا, پھر پھول اگیں گے کیڑے مکوڑوں کو مائل کرنے کے لیے, پھر نر مادہ کا ملاپ ہوگا, پھر جب نر مادہ کا ملاپ ہوگا اس میں کچا پھل پیدا ہوگا, وہ پھل بڑا ہو کر دوبارہ خربوزہ بن جائے گا. ہر خربوزے میں دوبارہ ایسے سینکڑوں بیج ہوں گے جن کو ڈالو گے تو پھر یہی پروسیس ہوگا. ہزاروں سال سے یہ پروسیس ہو رہا ہے, اور یہ فطرت نے خود اپنے آپ کو مینج کر لیا. خدا کی قسم دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف اور جھوٹا اور کذاب اور دجال کوئی نہیں ہوگا جو یہ دعویٰ کرے. آپ انسان کو مانتے ہو ایوولوشن ہو رہا ہے, ارتقاء, اردو میں ارتقاء کہتے ہیں اس کو. یہ کیا ارتقاء ہے یار؟ کہ دیکھو ارتقاء بندر کروڑوں سال ترقی کرتے کرتے انسان تک پہنچ جاتا نا, یہ ہوتا نا ارتقاء. یہاں کیا ہو رہا ہے, 9 مہینے میں کیا ارتقاء ہو رہا ہے؟ ایک پانی کا قطرہ ماں کے رحم میں جاتا ہے بھائی, اور 9 مہینے میں ماں روٹی کھا رہی ہے, 9 مہینے کے اندر اس میں آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, گردے, پھیپھڑے, ہر چیز بن کے اپنی جگہ فٹ ہو کے, اور ایسی مینجمنٹ ہے خاندانی. ادھر بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا, فوراً ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوا, پانی میل کا ہے اور بچہ فیمیل کے بطن سے پیدا ہو رہا ہے, ان دونوں کے ملاپ سے. اور ان دونوں کا ملاپ بچہ پیدا کرنے کے لیے نہیں تھا, اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے, سیکس کے لیے تھا. اس سیکس کے نتیجے میں انسان وجود میں آ رہا ہے. ان دونوں میں بھی آپس میں کوئی ربط نہیں ہے. جانور جب میل فیمیل آپس میں ملتے ہیں ان کے دماغ میں بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے نسل بڑھانی ہے, وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ملتے ہیں. لیکن فطرت نے ایسی زبردست مینجمنٹ کی ہوئی ہے, ان کی خواہش پوری کرنے کے جذبے کو ان کی بریڈنگ کا ذریعہ بنا دیا. یہ بھائی ایسی مینجمنٹ اللہ کی قسم کروڑوں اربوں کھربوں سال میں بھی آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو سکتی. وہ سیکس کے لیے جا رہا ہے اس کے پاس, اس کے دماغ میں نہیں ہے کہ اولاد پیدا ہوگی. اس کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے نا انسان کا, اور سیکس پورا کرنا تو ایک ہوس سمجھا جاتا ہے, ایک ہوس سمجھا جاتا ہے. میل فیمیل کی طرف مائل ہوتا ہے اولاد پیدا کرنے کے لیے نہیں. لیکن قدرت نے چونکہ نسل بڑھانی ہے تو قدرت نے کہا یہ نسل ان کے کنٹرول میں نہ رکھو, ان کے اندر ایسی خواہش پیدا کر دو میل فیمیل کے اندر, یہ اپنی خواہش کے لیے ملاپ کرے. اور فطرت اس ملاپ سے ایک نیا کام لے رہی ہے, انسانوں کی نسل بڑھانا, جانوروں کی نسل بڑھانا. حالانکہ ان دونوں, دیکھو مولانا شرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے, کوئی مرد اور عورت جنگل میں پیدا ہوں, یعنی کوئی بچے ہو, ان کو جنگل میں چھوڑ کے چلے جائیں آپ, ان کو نہیں پتا ہوگا نا کہ ہم دنیا میں کیسے آئے. وہ غور کرتے رہیں گے سائنسدانوں کی طرح نا بیٹھ کے, انہیں کوئی بتائے کہ تم ایسے وجود میں آئے کہ مرد اور عورت کا ملاپ ہوا, اس میں پانی کا ایک گندا قطرہ, اور وہ قطرہ دکھا دیا جائے کہ یہ ہے. اس میں ایسی صلاحیتیں ہیں کہ یہ جب ایک خاص پروسیس کے تحت ماں کے رحم میں گزرے گا تو اس میں آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, تم جیسا انسان پیدا ہو جائے گا. مولانا تھانوی فرمایا کرتے تھے وہ 100 دفعہ آپ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسمیں اٹھا لیں, وہ اس بات کا یقین نہیں کرے. وہ کہیں ہو ہی نہیں سکتا, وہ فرضی مفروضے گڑے گا, وہ کہے گا یہ نہیں ہو سکتا. جب تک وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لے, دیکھے گا تو کہے گا کہ واقعی یہ ہوا ہے. ہم تو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے اس لیے مانتے ہیں, تو کیوں خدا کے دشمن بنے ہوئے ہو بھائی؟ مان لو اس خدا نے اور پھر دیکھو کہہ رہے کہ مٹی سے بنایا, قرآن کبھی کہتا ہے مٹی سے بنایا, کبھی کہتا ہے پانی سے بنایا, تو کہہ رہے قرآن کی آیتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. قرآن ہی پڑھ لیا ہوتا تو آپ کو پتا چل جاتا. قرآن کہہ رہے ہیں سورہ حج کے پہلا رکوع, یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث, اے لوگوں اگر تمہیں یقین نہیں آتا نا میں مٹی کو دوبارہ کیسے انسان بناؤں گا, فإنا خلقناکم من تراب, سب سے پہلے ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا, ثم من نطفہ, پھر اس مٹی کو نطفے میں تبدیل کر کے پھر نطفے سے بنایا, ثم من مضغہ, پھر اس نطفے کو ہم نے من علقہ خون میں تبدیل کیا, ثم من مضغہ پھر گوشت میں تبدیل کیا.
تو قرآن کہیں کہتا ہے خون سے بنایا، قرآن کہیں کہتا ہے گوشت کے لوتھڑے سے بنایا، قرآن کہیں کہتا ہے مٹی سے بنایا. قرآن ان تمام اعتراضات کا ایک آیت میں جواب دے دیتا ہے کہ یہ ترتیب وار بنائے ہم نے. لیکن قرآن اصل میں جو بتانا چاہ رہا ہے، ملحد وہاں سے ایسے نظریں چرا کے بھاگتے ہیں اور ایسے نابینا بن جاتے ہیں جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ سارے پروسیس ایوولوشن کا نتیجہ نہیں ہو سکتے. اتنا زبردست فطرت اپنے آپ کو مینٹین نہیں کر سکتی کہ پہلے مٹی سے منی کا قطرہ بن رہا ہے، پھر اس منی ماں کے رحم میں جا رہی ہے، وہ گوشت میں، وہ خون میں تبدیل، پھر خون گوشت میں تبدیل، پھر گوشت، اور یہ ساری ایسے کوئی ایسا نہیں کہ لوتھڑا باہر آ جائے. جب تک ماں کے پیٹ میں خوبصورت انسان تیار نہیں ہو جاتا، انتہائی بدبودار ہوتا ہے. جب تک وہ تیار نہیں ہوتا انتہائی خوبصورت بن کے باہر نکلتا ہے، اور ادھر نکلتے ہی ماں کی چھاتیوں کے اندر خدا دودھ پیدا کر دیتا ہے. اے لوگوں، اگر تمہیں شک ہے خدا تمہیں مٹی میں جانے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، اللہ فرماتے ہیں اپنے ماضی کی طرف دیکھو. جو اس طرح سے 9 مہینے کے اندر اتنے پروسیس سے گزار کے انسان بنا سکتا ہے ایک پانی کو، وہ اس مٹی میں جان ڈال کے تمہیں دوبارہ بھی انسان بنا سکتا ہے. تو سوال میرا کیا تھا اور جواب گھما دیا.